बिस्मिल्लाह ताला व तक़द्दस। अस्सलामु अलैकुम सामईन अहले सुन्नत। आज आपके सामने मैं किताब पर तबसरा करने वाला हूँ जिस किताब का नाम है अन्नय्युरुश शहाबी अला तदलीसिल वहाबी। तो ये किताब जो है, ये रिसाला जो है आला हज़रत का है और काफ़ी जामे माने तरीके से जो है गैर मुक़ल्लिदियत का रद्द किया है। इसमें जो है बेसिक मैं पहले बता दूं जो मुझे पढ़ते वक्त मालूम चला है इस किताब के बारे में। इसमें साइल है एक और आला हज़रत उसके जवाब देते हैं। तो उसमें दो अम्र पर बात की गई है। एक अम्र पर जो है बहुत ही तफसील से, दोनों अम्र पर बहुत तफसील से बात की गई है, लेकिन एक अम्र पर कदरे कम है और एक अम्र पर काफ़ी जामा और माने तरीके से बात की गई है। और कम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं ही कुछ जो है उसमें स्किप कर रहा हूँ इस वजह से। बाकी मैं आपके सहूलत के लिए वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह उसमें लगा दूंगा। और जो है हजरत, आज तक इंटरनेट पर इस रिसाले के तबसरा या रिव्यू नहीं लिखा गया है, तो आप खुश नसीब हैं जो ये तबसरा देख रहे हैं। और ये तबसरा देखकर आपके इल्म में काफ़ी इजाफा होने वाला है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तकलीद के मौजू पर कुछ जानकारी में इजाफा करना चाहते हैं अपने, तो ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आला हज़रत के शेर से। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। साहिल का सवाल जो कुछ भी है, इस किताब को पढ़ने से पहले इस किताब के बारे में जो है जानकारी मैं जो नेट पर तलाश किया और मुझे जिस सवाल की जुस्तजू में ये किताब मुझे मिली, दरियाफ्त हुई है, वो सवाल मेरा ये था कि तक़लीद क्यों ज़रूरी है। ये सवाल मेरा था कि तक़लीद क्यों ज़रूरी है। तो इस सवाल के जवाब तलाश करते करते मैं इस रिसाले तक पहुंचा और मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं ये रिव्यू लिखूंगा और जो इस टॉपिक पर तलाशते हैं उनके लिए आसानी करूंगा और लिखूंगा और अपनी लकीर बड़ी करूंगा, ताकि ये जो फितनाबाज गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी और जो नए फितने नए दिन लॉन्च हो रहे हैं उनकी तरदीद बैक वक्त की जाए और जो है उनको, जो उनके मानने वाले मुतक़िदीन और जो इंस्टा और यूट्यूब वगैरह ये सब में जो है सोशल मीडिया पर फॉलोअर बन जाते हैं कि अंधी तक़लीद, हाँ अरे बाप रे ये शख्स तो भाईजान क्या बताएं इनके बारे में। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो है धैर्य के साथ देखें, सब्र के साथ देखें, इस्तिक़लाल के साथ देखें। तक़लीद क्यों ज़रूरी है, ये मेरा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन पर मैंने जो है इस किताब की तबसरा की और इस तबसरे पर आपको भी बहुत कुछ हासिल होगा। तो तक़लीद क्यों ज़रूरी है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये मालूम हो तक़लीद है क्या। तक़लीद की तारीफ़ हम कानून शरीयत हिस्सा अव्वल से करेंगे, जो कि बहुत ही बेसिक किताब है। तक़लीद कहते हैं दीन के 4 इमामों में से किसी एक के तरीक़ा पर अहकाम शरइया बजा लाना, मसलन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा या इमाम मालिक या इमाम शाफ़ई या इमाम हम्बल रहिमहुमुल्लाह के तौर पर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह अदा करना किसी एक इमाम की पैरवी वाजिब है। इसको तक़लीद शख्सी कहते हैं। हज़रात मोहतरम, मैं ये बात बता दूं कि जो है अगर मैं बीच में कहीं कुछ पुराने उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल करूं या अरबी फ़ारसी के लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, तो उसकी मैं जो है माने के साथ PNG या टेक्स्ट जो है वहाँ पे चस्पा दूंगा, जिससे आपको सहूलत हो समझने में। और बिल्कुल ही मैं किसी और इन्फ्लुएंसर या स्कॉलर्स, नाम नहाद स्कॉलर्स की तरह नहीं करूँगा कि झट से लगा पट से काट दिया। रहेगा बाकायदा, आप पॉज करके फ़ोटो खींच सकते हैं या मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं बाकायदा आपके लिए और कोई सहूलत पर्याप्त करा दूंगा। का है कि मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप भी है इसी नाम से, जरीदा तहरीर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। रिसाले का नाम है अन्नय्युरुश शहाबी अला तदलीसिल वहाबी।
جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے. پوچھا گیا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں. زید دو چار اردو کی کتابیں دیکھ کر چاروں اماموں کے مسئلے اخذ کرتا ہے اور اپنے اوپر ائمہ اربعہ ایک کی تقلید نہیں جانتا. اب تقلید جان چکے ہیں, ایک کی تقلید نہیں جانتا. تو زید کو عمر نے کہا, زید غیر مقلد, اس نے دو چار اردو کی کتابیں رکھ کر چاروں امام سے مسئلہ اخذ کر رہا ہے. تو اس کو عمر نے کہا تو لامذہب ہے جو ایسا کرتا ہے, کیونکہ تجھ کو بالکل احادیث متواتر و مشہور و احاد و عزیز و غریب و صحیح و حسن و ضعیف و مرسل و منقطع و موضوع وغیرہ کی شناخت نہیں کہ کس کو کہتے ہیں. And I'm adding some word in this conversation based on this time. غیر مقلد اور وہابیو, تم اپنے آپ کو کون سا والا اہل حدیث کہتے ہو؟ حدیث کی اتنی ساری قسمیں ہیں. بیک ٹو دا کوشچن. حالانکہ بڑے بڑے علماء اس وقت اپنے اوپر تقلید واحد کی واجب سمجھتے ہیں اور ان کو بغیر تقلید کے چارہ نہیں. وہ غیر مقلد ہے اور عمر مقلد ہے. مقلد نے غیر مقلد سے کہا تو لا مذہب ہے, یعنی عمر نے زید سے کہا تو لا مذہب ہے. یعنی اس کا کہنے کا موٹیو یہ تھا, وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ان چار مذہبوں میں سے تیرا کوئی مذہب نہیں ہے. تو اب غیر مقلد نے مقلد سے کہا, اس کے جواب میں غیر مقلد نے رافضی, خارجی, شیعہ وغیرہ بنایا, اور اس کا یہ موٹیو تھا کہ تو ایک امام کی تقلید کرتا ہے جیسے رافضی 3 خلیفوں کو نہیں مانتے. اینڈ سیکنڈ موٹیو از دیٹ آن دا مائنڈ آف نان مقلد یعنی غیر مقلد کہ ایک امام کی تقلید کرنے سے پرفیکٹ practice of following one imam cannot be considered as the complete practice of entire دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ہے ان کا وہ ہے کہنا ہے کہ ایسی بات ہے, ایک پر کریں گے تو نہیں ہو پائے گا, چاروں سے لیتے ہیں تاکہ پورے دین پر جو ہے عمل ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ سوال ہے, ابھی جواب چالو نہیں ہوا ہے. تو اور چاروں امام سے مسئلہ اخذ کرنے میں کل دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی عمل ہوتا ہے. دونوں میں سے حق کس نے کہا اور کس نے غیر حق؟ دیٹ از دا کوشچن. کس نے حق کہا اور کس نے غیر حق؟ آؤٹ آف دیز ٹو ہو کالڈ رائٹ اینڈ ہو کالڈ رانگ؟ سوال کا جواب سمجھتے ہیں. سوال سمجھ ہی گئے ہوں گے, اب جواب سمجھتے ہیں. یہ ایک بک ہے جس کی ریویو ہے. تو جواب میں اعلیٰ حضرت سب سے پہلے الجواب بعون الملک الوہاب خطبہ دیتے ہیں. پیش نظر ہے خطبہ آپ کے, ایسا خطبہ فصیح و پلیغ جس کی امت گمراہی پر یہ حدیث مرزا ہزاروں ویڈیو بنا چکا ہے, اس کے ہزاروں کلپ ہیں. جتنے بھی نام نہاد یہ نئے فرقہ پرست اور تفرقہ باز لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں, کبھی یہ بول ہی نہیں سکتے ہیں کہ لا تستمعوا علی ضلالہ. چیلنج ہے میرا, اگر بولیں گے تو ان کے فالوور خود جو اکٹھے ہوئے ہیں تو 400 خود بولیں گے کہ یہ تو مجتمع نہیں ہے, یہ تو جماعت نہیں ہے, تو میں کیسے اس پر آ جاؤں؟ یہ یقیناً گمراہی پر ہے, کہے کہ یہ جماعت ہی نہیں ہے, اور جو جماعت ہے وہ گمراہی پر ہے ہی نہیں, کیونکہ نبی کا قول ہے کہ جماعت جو گمراہی پر نہیں ہوئی. سوری, بیک ٹو دا آنسر. اس کا قول اعلیٰ حضرت تو سب سے پہلے اپنی ایک کتاب, اتنا بڑا موضوع ہے جس پر بہت لمبی طویل گفتگو چاہیے, اس کے لیے میری ایک کتاب ہے, وہ کتاب آپ دیکھیں. وہ بھی رسالہ جو ہے فتوی رضویہ میں ہی ہے, لیکن میں اس پر ابھی بات نہیں کر رہا ہوں. تو میں بات کر رہا ہوں جس پر اس میں اعلیٰ کہتے ہیں اس کا قول یعنی زید کا قول, غیر مقلد کا قول 2 امر پر مشتمل ہے. پہلی بات تو اس نے یہ کہی, پہلی بات اس کا سوال بھی میں چسپا کروں گا. پہلی بات تو اس نے یہ کہی کہ زبان درازی کے کمال سے مقلدان حضرات ائمہ کرام علیہم الرضوان کو معاذ اللہ رافضی خارجی بنایا.
اور یہ بات میں پھر دوبارہ کہوں کہ جو کچھ بھی اگر ہارڈ ورڈ ہے یا پرانا اردو ورڈ ہے جو آج میں رائج نہیں ہے، آج کے زمانے میں رائج نہیں ہے، اس کا میں چسپاں کر دوں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو جو ہے یہ ہے کہ ہمارے جو ہے مقلدین حضرات کے ائمہ ہیں، ان کو اس نے رافضی خارجی بنایا، رافضی خارجی شیعہ وغیرہ بنایا. تو اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تلویز عجیب اور تدلیس غریب کے ترک تقلید میں تمام دین محمدی صلی اللہ تعالی وسلم پر عمل کرنا. تلویز عجیب تدلیس غریب کے ترک تقلید میں تمام دین محمدی پر عمل کرنا. امر اول، اب تک زید غیر مقلد نے 2 باتیں کہیں جو گزرا. پہلے کا جواب ان کے گروہ کے امام الطائفہ کہ علماً و نسباً دادا اور بیعتاً پردادا، یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. تو یہ وہی گروہ کے امام ہیں وہابی، اور غیر مقلد حضرات ان کو اپنا امام مانتے ہیں. یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے رسالہ انصاف میں انصاف کرتے ہیں. ان کا ایک رسالہ ہے انصاف نامی، اس میں وہ لکھتے ہیں عربی عبارت. جیسا کہ میں یہ بار بار نہیں دہراؤں گا، جو بھی عربی عبارت کتاب کا نام، مصنف کا نام ہے، میں صرف شارٹ کرنے کے لیے اس ڈیوریشن کو کتاب کا نام لوں گا، اور جو ہے مصنف کا نام، حوالہ، صفحہ نمبر، جلد نمبر سب چسپاں کر دوں گا. 2 صدی کے بعد خاص ایک مجتہد کا مذہب اختیار کرنا اہل اسلام میں شائع ہوا. کم کوئی شخص تھا جو ایک امام معین کے مذہب پر اعتماد نہ کرتا ہو. کم کوئی شخص تھا جو ایک امام معین کے مذہب پر اعتماد نہ کرتا ہو. اس وقت یہی واجب ہوا. اب اجماع امت سب جو ہے ہوا تو وہی واجب ہوا. اور صاحب انصاف لکھتے ہیں، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک مذہب کا اختیار کر لینا ایک راز ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے علماء کے قلوب میں القاء فرمایا اور انہیں اس پر جمع کر دیا، چاہے اس راز کو سمجھ کر اس پر متفق ہوئے ہوں یا بے جانے. ایک راز ہے جس پر رب نے ان کو جمع کیا، اور یہ کہنا ہے صاحب انصاف کا. صاحب انصاف ہیں شاہ محدث دہلوی، جو کہ جن پر جواب لکھ رہے ہیں ان کے امام ہیں، ان کے امام سے ہی ان کو جواب دیا جا رہا ہے. تو ناظرین اس بات کا بغور دھیان رکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سب نام نہیں لیں گے، اکثر چلائیں گے، ہن ہان وہ سب کرتے رہیں گے، لیکن یہ سب نہیں کریں گے. وہاں پر حضور پرنور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ قول ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ لا تجتمع ولا ضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. زید بے قید دیکھے، اس نے شاہ ولی اللہ کی گواہی سے کیا 1100 برس کے ائمہ، علماء، مشائخ، اولیاء، علماء اہل سنت و جماعت کو معاذ اللہ رافضی خارجی بنایا. علماء اہل سنت کو رافضی خارجی بنایا. اب زید نے جو کہا رافضی خارجی ہو، تم لوگ 3 خلیفہ کو نہیں مانتے ہیں، تم لوگ ایک کو مانتے ہو، تم اسی طرح ہو. تو اب ان کے امام نے 2 صدی ہجری کے بعد جو یہ قول کہا ہے کہ 2 صدی ہجری کے بعد کوئی کم شخص نہ تھا جو ایک امام معین کے مذہب کو اپنے اوپر لازم کرتا اور اس پر چلتا. تو اس وقت یہ شائع ہوا اور یہ واجب ہوا. حضرت جب یہ کتاب لکھے ہیں 1909 میں، 1100 تو 1100 برس کے ائمہ، علماء، مشائخ سب کو رافضی خارجی بنا دیا، ایک دم بے جھجک. موٹھیل آدمی جس کو کہتے ہیں ہمارے لوکل لینگویج میں، موٹھیل آدمی. اور اللہ کے سر جلیل و الہام جمیل کو، جس پر اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق، اللہ کے سر جمیل و الہام جمیل کو جس پر اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق علماء امت کو مجتبی فرمایا، مجتمع و متفق فرمایا. غیر مقلد زید نے اسے دلالت و گمراہی ٹھہرایا.
وہ ان کے امام کہتے ہیں کہ مجتبی و متفق فرمایا اللہ کا کوئی راز ہے، اس پر جو ہے ان کو متفق و مجتمع فرمایا، اور غیر مقلد زید کہتا ہے کہ دلالت و گمراہی فرمایا۔ حاشیہ در مختار میں ناقل ہے اہل سنت کا گروہ ناجی اب 4 مذہب میں مجتمع ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ اللہ تعالی ان سب پر رحمت فرمائے۔ اب جو ان 4 سے باہر ہے بدعتی جہنمی ہے۔ علماء اہل سنت ہمیں غیر مقلدین کو بدعتی ناری بتاتے ہیں۔ ہم 1100 برس تک، ابھی 1300 برس تک ان کے اکابر و ائمہ کو رافضی و خارجی بنائیں گے۔ زید نے پھر رفض و خروج پر قانے رہا، مطلب بہت تھوڑا کہا کہ رفض و خروج ہی کہا اس نے۔ اس کے پیشوا کا تو وہ تو سیدھا کافر اور مشرک تک کہتے ہیں، اس کے پیشوا جو ہیں وہ کافر و مشرک تک کہتے ہیں۔ اور یہ ناپاک ترکہ اسی بے باک اخبث امام اول دین مستحدث ابن عبد الوہاب نجدی کا ہے کہ اپنے موافقان ناخرت مند نفرے چند بے قید و بند آزادی پسند کے سیانوں کو کافر و مشرک کہتا، اور خود اپنے باپ دادا اساتذہ مشائخ کو صراحتاً کافر کہہ کر سعادت مندی ظاہر کرتا، اور بہت کچھ جو آپ آگے حوالہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اور اس ضمن میں جو ہے ایک بات میں بتا دوں کہ ایک شخص اذان کے بعد صلاۃ پڑھتا تو اس کو انہوں نے شہید کروا دیا۔ نابینا وہ تھے، بہت خوشی لحان تھے، اچھی آواز میں اذان دیتے تھے۔ میں زیادہ گہرا نہیں وار کر رہا ہوں، ورنہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کیا عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چار اجوئی کا وار ہے، یہ وار سے بھی پار ہے، ایسی بات ہے۔ تو میں بہت کچھ اسکپ کر رہا ہوں، اس میں جو کچھ بھی غلطی ہے وہ میری ہے، اگر میں اسکپ کر رہا ہوں تو غلطی اس وجہ سے ہے کہ ڈیوریشن لمبی نہ ہو جائے۔ آج تو سب 30 سیکنڈ کا ہی دماغ لے کے چلتے ہیں۔ خارجی ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارے زمانے میں پیروان عبد الوہاب سے واقع ہوا، جنہوں نے نجد خروج کر کے حرمین متحرمین پر تغلب کیا، اور اپنے آپ کو کہتے تو حنبلی تھے، مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مسلمان ان کے مذہب پر ہے وہی مسلمان ہے، باقی سب مسلمان نہیں ہے، وہ سب مشرک ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اہل سنت کا قتل اور ان کے علماء کا شہید کرنا مباح ٹھہرا لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی، ان کے شہر ویران کیے، اور لشکر مسلمین کو ان پر فتح بخشی 1233 ہجری میں۔ تو یہاں تک ایک بات ختم ہو گئی، وہ بتا دیا کہ تمہارے امام یہ کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ جو ہے ہم رافضی خارجی بنایا ہم کو، تمہارے امام تو کافر و مشرک کہتے ہیں، اور تمہارے گروہ کے امام کہتے ہیں کہ جو نہیں مانتا وہ جو ہے بدعتی ناری ہے، اور تقلید واجب ہے، تم ایک واجب کام چھوڑ رہے ہو، خود سے جو ہے محدث بن رہے ہو۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ امر دوم، دوسری بات کے ضمن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس بات کے ضمن میں 5 باتیں ہیں، جیسا کہ آپ تمامی یہاں تک دیکھ چکے ہیں۔ امر اول ختم ہوا ہے، امر دوم چالو ہوگا۔ اس میں جو وہ عبد الوہاب کے پیروان تھے، وہ اپنے آپ کو تو حنبلی کہلاتے تھے، اس کا ادعا کرتے تھے، لیکن امام احمد خود ان سے بری تھے، مطلب ایسا وہ لوگ دکھاتے تھے دھوکہ دینے کے لیے خالی، باقی ویسا ان کا کچھ تھا نہیں کہ تقلید کرنی ہے۔ خود ہی مجتہد بنو، خود ہی قرآن پڑھو، خود ہی تفسیر کرو، اور حالانکہ وہ لوگ کو خود پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو جو ہے یہ بہت لمبا ہو گیا ہے، اس کو میں اتنا لمبا نہیں کروں گا، یہ دوسرے پارٹ میں امر دوم بیان کروں گا، اور جو ہے آپ امر دوم کے لیے انتظار کیجیے۔ اور اس ویڈیو میں میں ایم کرتا ہوں 500 لائک کا، اور برائے مہربانی بہت محنت ہوتی ہے کسی کتاب پر ریویو لکھنا، تبصرہ کرنا، اور خاص کر کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جیسی ہستی کی کتاب بہت مشکل ہے، تو وہ کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا سپورٹ بالکل ایک دم بنتا ہے، کیجیے۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، فقط والسلام۔